बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो नावल उमराव जान अदा के बारे में है। और आज हम देखेंगे कि नावल उमराव जान अदा जो कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा का है, एक नफसियाती नावल है और इसके बारे में हम बहस करेंगे। पेश लफ्ज़ है या इसकी हेडिंग्स आप कह सकते हैं कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा का तारुफ, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की तसानीफ़, नावल उमराव जान अदा का तारुफ, अमीरन उमराव जान अदा कैसे बनती है, उमराव के इब्तदाई अयाम और तवाइफ का सफ़र, मासूमियत और भोलापन बेहयाई और जिस्म फरोशी में तब्दील, खानम का कोठा और हजूम आशका, अमीरन का फैज़ू से ताल्लुक़, गदर कानपुर और लखनऊ वापसी, फैज़ाबाद वापसी और फ्लैशबैक, उमराव जान अदा माहिर नफ्सियात, गौहर मिर्ज़ा की नफ्सियात का मुतालिया और लोगों की नफ्सियात और चेहरों का इल्म, लखनऊ के ज़वाल पज़ीर मुआशरे की अक्कासी और उमराव की तौबा और बाकी की ज़िंदगी, नावल से पैगाम। मिर्ज़ा हादी रुस्वा एक तारुफ। इसमें हम मिर्ज़ा हादी रुस्वा का हम तारुफ देखेंगे। आपका असल नाम मोहम्मद हादी, तखल्लुस मिर्ज़ा, फ़र्ज़ी नाम रुस्वा। और मिर्ज़ा हादी रुस्वा 1857 में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1931 में हैदराबाद दक्कन में वफ़ात पाई। बचपन में वालिद का साया सर से उठ गया, चचा ने परवरिश की। मिर्ज़ा तमाम उम्र तालिब इल्म रहे और इनका मुतालिया, तजर्बा और मुशाहदा बहुत वसी था और आप रियाज़ी, तिबियात, फ़ारसी और अरबी के मुअल्लिम थे। इल्म मौसीकी से भी खासी रग़बत थी। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की तसानीफ़: अख्तरी बेगम, शरीफ सादे, ज़ात शरीफ, अफ़शाए राज, बहराम की रिहाई, लैला मजनू, खूनी आशिक। नावल उमराव जान अदा का तारुफ। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का एक उर्दू नावल है। इसकी पहली अशात 1899 में हुई। बाज़ मुहक्किकीन इसे उर्दू का पहला नावल करार देते हैं। इस नावल की कहानी फैज़ाबाद से अगवा शुदा लड़की अमीरन की है, जिसे उमराव जान अदा के नाम से लखनऊ में एक तवाइफ़ा की ज़िंदगी बसर करना पड़ती है। नावल में 19वीं सदी के लखनऊ का मुआशरा पेश किया गया है। अमीरन उमराव जान अदा कैसे बनती है, किसको सुनाएं हाल दिल ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। अमीरन के वालिद फैज़ाबाद में ज़मींदार थे। वो नहायत सीधे साधे और सच्चे आदमी थे। पड़ोस में एक बदमाश दिलावर खान रहता था। वो एक दफ़ा गिरफ़्तार हुआ। ज़मींदार इसकी चाल के बारे में, यानी कि उसके चाल चलन के बारे में सच्ची गवाही देता है और दिलावर जो कैद हो जाता है और रिहाई के बाद ज़मींदार से बदला लेने के लिए उसकी बेटी जो कि 8 साल लड़की अमीरन को अगवा कर लेता है और फिर रात में बैलगाड़ी पर डालकर निकल गया ताकि इसको मार कर कहीं डाल दे। बैलगाड़ी पर इसका एक दोस्त भी था जिसका नाम पीर बख्श था, जिसने मशवरा दिया कि अमीरन को लखनऊ में कहीं बेच डाला जाए। चुनांचा लखनऊ में एक मशहूर कोठादार खानम के यहाँ बेचा गया। खानम ने अमीरन का नाम बदलकर उमराव जान अदा रखा और इसको मौसीकी और पढ़ने लिखने की तालीम दी। इसकी तबीयत मौसीकी की तरफ राग़िब हुई और इसने अदबी ज़ौक़ भी पैदा कर लिया। उमराव के इब्तदाई अयाम और तवाइफ तक का सफ़र। उमराव जान अदा पैदाइशी तवाइफ ना थी, वो शरीफ सादी थी और शरीफ घराने में पैदा हुई। 10-12 साल तक शरीफ वालिदैन के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर की। फिर एक मुंतकम मिजाज शख्स के इंतकाम की भेंट चढ़कर अगवा होकर खानम के कोठे पर पहुंची। शुरू में कुछ दिनों तो माँ बाप याद आए, लेकिन वहाँ परियों का अखाड़ा था। ये परियों का अखाड़ा था। खानम की नोचियों का साथ था,
یعنی کہ جو اس کے ساتھ ناچنے والی تھیں یا اس کی سہیلیاں جو بھی تھیں، ان کا ساتھ تھا، گانے، ناچنے اور مختلف علوم کی تعلیم ہونے لگی۔ مکتب میں ایک شوخ لڑکا گوہر مرزا چھیڑنے کے لیے مل گیا۔ آہستہ آہستہ خود بخود گنگنانے لگی، آئینے میں اپنی صورت دیکھنے اور بننے کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ معصومیت اور بھولا پن بے حیائی میں کیسے تبدیل ہوا؟ امراؤ جان ادا نے اپنی ہم عمر سہیلیوں کو دیکھا اور یوں آزاد دیکھا کہ وہ اپنے عاشقوں سے علانیہ ملتی ہیں، تو دل میں عاشق کی تلاش پیدا ہو گئی۔ یوں آہستہ آہستہ معصومیت، بھولا پن، بے حیائی اور جسم فروشی میں تبدیل ہو گیا۔ امراؤ جان ادا شاعرہ تھی اور ادب سے لگاؤ تھا، قبول صورت تھی، رقص و سرور میں ماہر تھی، جہاں جاتی سرے آنکھوں پر بٹھائی جاتی، خانم کا کوٹھا اور ہجوم عاشقاں۔ خانم اپنے کردار کے حوالے سے گناہ کی دنیا میں اس سردار اور پیش رو کی حیثیت رکھتی تھی کہ ناول کی فضا میں خانم نوابین کے لیے قدم قدم پر سامان تفشیش فراہم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ملک کے طول و عرض سے بہلا پسرا کر لائی گئی یا اغوا شدہ لڑکیوں کو اونے پونے داموں خرید لینا خانم کا شیوا ہے۔ خانم کے کوٹھے پر ہر وقت ہجوم عاشقاں رہتا ہے، بڑے بڑے رئیس امیر وہاں آتے ہیں۔ امیرن کا فیضو سے تعلق۔ امیرن جب اپنی ہم عمر لڑکیوں کو یوں آزادانہ دیکھتی تھی کہ وہ اپنے عاشقوں سے علانیہ ملتی ہیں، تو اس کے دل میں بھی عاشق کی تلاش پیدا ہوئی۔ کوٹھے پر بڑے بڑے رئیس امیر آتے جاتے تو آزادی کی ہوس بڑھی۔ بالآخر ایک ڈاکو جس کا نام فیضو تھا اور جسے وہ بہت رئیس سمجھتی تھی یا بڑا رئیس سمجھتی تھی، اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ امیرن فیضو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن فیضو کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کانپور اور لکھنؤ واپسی۔ فیضو نامی ڈاکو امراؤ جان کو خانم کے گھر سے بھگا کر لے جاتا ہے۔ فیضو اور اس کے ساتھی ڈاکو راستے میں گھیر لیے جاتے ہیں اور امراؤ بمشکل تمام کانپور پہنچتی ہے، جہاں وہ اپنے لیے ایک کمرہ لے کر پیشہ کرنے لگی اور وہاں بھی بہت جلد مشہور ہو گئی۔ کانپور میں ایک بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوئی جو وہی رام دلی تھی جو امراؤ کے ساتھ بکنے کے لیے لائی گئی تھی۔ اس کے بعد خانم کے ہاں کے لوگ کانپور پہنچ جاتے ہیں اور امراؤ کو منا کر لکھنؤ واپس لے جاتے ہیں۔ فیض آباد واپسی اور فلیش بیک۔ مرزا رسوا نے اپنے ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی ہے، یعنی امراؤ جان ادا کی زبانی اس کے ماضی کے احوال مختلف ٹکڑوں میں بیان کیا کے بعد جب امراؤ کا قافلہ فیض آباد جا پہنچا تو امراؤ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو اس کا آبائی گاؤں ہے۔ امراؤ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ حالات اسے فیض آباد میں واپس لے آئے، یعنی اس قصبے میں جہاں وہ 8 برس کی عمر میں اغوا ہوئی تھی۔ امراؤ جان ادا ماہر نفسیات۔ دراصل یہ ایسے معاشرے کی کہانی ہے یہاں نفسیات ہی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک طوائف کے لیے نوابوں اور ضمیر فروشوں کی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ امراؤ جان ادا کا کامیاب طوائف کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہے اور اسی چیز کی مدد سے ہر میدان میں امراؤ جان ادا کامیاب ہوتی ہے۔ گوہر مرزا کی نفسیات کا مطالعہ۔
امراؤ جان ادا سب سے پہلے گوہر مرزا کی نفسیات کا مطالعہ کرتی ہے اور یہ شخص اوباش، عیاش اور نشاط پسند ہے، یہاں تک کہ کمپنی کو ہونے کی بنا پر اکثر کمینیاں حرکتیں بھی کرتا ہے۔ گوہر نے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، مگر امراؤ اس کی نفسیات خوب جان چکی تھی۔ گاہکوں کے موڈ کا مطالعہ۔ امراؤ جان ادا یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ کس وقت کس سمت کا گاہک کوٹھے پر آتا ہے اور ان نوجوان اور ضمیر فروشوں کے موڈ کے مطابق پیش آتی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک ایسا کردار ہے جو پورے ناول میں لوگوں کے چہرے پڑھتی ہے، لوگوں کی نفسیات اور چہروں کا علم۔ پہلے میلے میں امراؤ جان ادا خود کہتی ہے کہ میں لوگوں کے چہرے اور ان کی نفسیات پڑھ رہی ہوں۔ کوئی اپنے بچے کو کھلونے خرید کر دے رہا ہے، کوئی خوبصورت عورتوں کو گھور رہا ہے اور کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ امراؤ جان ادا پورے ناول میں لوگوں کی نفسیات اور چہروں کا مطالعہ کرتی ہے۔ نوچی کی نفسیات کا مطالعہ۔ امراؤ جان ادا ماہر نفسیات تھی۔ کانپور میں نوچی کی نفسیات جان جاتی ہے، اس کی نفسیات اس پر کھل جاتی ہے، وہ اپنی جان بچاتی ہے۔ کیونکہ امراؤ اس کی نفسیات جان چکی تھی، اس لیے اس سے جان چھڑاتی ہے۔ لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے کی عکاسی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسوا نے اپنے ناول امراؤ جان ادا میں لکھنؤ معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس وقت لکھنؤ اخلاقی سیاسی لحاظ سے زوال پذیر معاشرے کا شکار تھا، خاص کر کے معاشرے کے اس طبقے کی عکاسی کی گئی ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے چکوں، طوائفوں، زرداروں، نوابوں، ضمیر فروشوں، ڈاکوؤں، بدماشوں اور بد کردار لوگوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ مرزا رسوا نے لکھنؤ اور کانپور کے رہنے والے مہذب لوگوں کی آئینہ داری بھی کی ہے، جہاں بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں جو اپنے گھر میں ہر قسم کی نعمت ہونے کے باوجود دوسرے کوٹھوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی دولت برباد کرتے ہیں۔ امراؤ کی آخری نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ امراؤ جان ادا زندگی کے تجربات کی بنا پر اس نے عورت ذات کو بتایا کہ وہ کبھی خود کو طوائف نہ بننے دے، کیونکہ کوئی طوائف پیشے کے اعتبار سے کسی بھی ایک شخص کی ہو کے نہیں رہ سکتی، اور امراؤ کی آخری نصیحت بھی نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ امراؤ کی توبہ اور باقی کی زندگی۔ امراؤ پیدائشی طوائف نہ تھی، وہ شریف زادی تھی اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ امراؤ کے کردار میں تدریجی تبدیلیاں دراصل اس کی فطرت کی شریفانہ جوہر کی پیداوار ہیں۔ یہ جوہر اسے ورثہ میں ملا تھا۔ اس کی زندگی میں نیا موڑ اس وقت آیا جب وہ چکاؤں کے گھنونے ماحول سے متنفر ہو گئی کہ جب وہ کوٹھے کے ماحول سے متنفر ہوئی اور اس سے الگ ہوئی تو اسے طوائف بن کر جینا پسند نہیں تھا۔ آخری عمر میں وہ سب کچھ ترک کر دیتی ہے اور نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتی ہے اور کربلا معلی کی زیارت بھی کرتی ہے۔ ناول سے پیغام۔ ناول جہاں تفریح تباہ کا ذریعہ ہے، وہیں ان سے اخلاقی پیغامات بھی ملتے ہیں۔ مرزا رسوا اخلاق سوز اور زوال آمادہ تہذیب کی منظر کشی کر کے قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غریب لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی طوائف کی صف میں شامل ہو کر ابتذال کے دلدل میں گھسیٹنا پڑتا ہے۔ اس معاشرے کی بےہودہ لعنت سے بچا جائے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی جائے تاکہ کسی امیرن کو
عمرہ و جان نہ بننا پڑے. اور سلو میں اپنی طبیعت کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں، اور جن کو میرے سلو پڑھنے سے تھوڑا سا پرابلم ہو وہ یہ جانتے ہوں گے، اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو جان جائیں کہ جب آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ آپ خود سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو جب میں سلو پڑھ رہی ہوں، اگر آپ کو وہ سلو لگ رہی ہے تو اس کی آپ سپیڈ تیز کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ تنقید کریں کہ میں سلو پڑھ رہی ہوں.